Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, ladies and gents, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर राना यूसुफ की तरफ से आपको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए हम आज के काम को देखते हैं। ये मेरे लेक्चर का उन्वान है क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टेस्ट। एक अच्छे टेस्ट की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 6507 और इसका यूनिट नंबर 2 है। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि एक जो टेस्ट होता है वो एवेल्यूएशन की एक बुनियादी इकाई है। अब उसकी क्या खसूसियात होनी चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। पहले हम देखते हैं जी टेस्ट क्या है, टेस्ट की तारीफ़ करते हैं। टेस्ट होता क्या है। मैं सादा सी एक बात करता हूँ कि जब हम कोई मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें सबसे पहले टेस्ट एडवाइस करते हैं कि टेस्ट करवाएं। अब वो टेस्ट क्या करता है, टेस्ट ये होता है कि हमारे किसी एक पर्सपेक्टिव को बयान करता है सेहत के हवाले से। मिसाल के तौर पे है, जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की तो उसका एक टेस्ट है, हेपाटाइटिस का एक टेस्ट है, शुगर यानी ये समझ लो कि जो भी चीज़ है, टीबी का एक टेस्ट है। तो वो टेस्ट जो होता है वो डायग्नोज करता है किसी बीमारी के बारे में। यूँ समझ लें कि वो टेस्ट जो है वो चेक करता है कि इसके बंदे के अंदर सेहत के लिहाज से क्या क्वालिटी है। वो दो ही तरह से साबित करेगा ना, या तो हमें नॉर्मल शो करेगा या ये शो करेगा कि ये नॉर्मल नहीं है बल्कि इसको कोई डिफेक्ट है। इसी तरह से जो टेस्ट होता है जो हम एजुकेशन के अंदर लेते हैं ये भी हमें दो चीज़ें बताता है। या तो हमारी जो क्वालिटीज़ हैं उसको बताता है कि किस हद तक इसने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है, या फिर हमारी जो नेग्लिजेंस है हमारी कोताही को बयान करता है, हमारी जो सलाहियत के अंदर जो फुकदान पाया जाता है उसको बयान करता है। तो टेस्ट को हम देखते हैं। इन एजुकेशन अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन और सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। एजुकेशन के जब अंदर हम देखते हैं तो जो टेस्ट होता है वो एक सवाल या सवालों के एक सिलसिले पर मुश्तमिल होता है, और एक्सरसाइज या किसी एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होता है, और अदर डिवाइसेस या किसी और तरीक़ों पर मुश्तमिल होता है फॉर मेजरिंग द मेंटल एबिलिटी। किसी शख्स की बच्चे की ज़हनी सलाहियत को परखने के लिए, कैपेसिटी उसके अंदर जो अहलियत है किसी चीज़ की वो परखने के लिए, स्किल उसके अंदर जो महारतें हैं उसका जायज़ा लेने के लिए, नॉलेज का जायज़ा लेने के लिए, अचीवमेंट, और इसी तरह से उसने क्या अचीव किया है, यहाँ तक पहुँचते क्या हासिल किया है उसके बारे में। फिर इस तरह प्रोग्रेस उसकी तरक्की की सूरत हाल क्या है, एप्टीट्यूड उसका ये भी चेक किया जाता है कि रवैया क्या है, यानी एप्टीट्यूड क्या है, किस तरह इसका रुझान ज़्यादा है। मैं थोड़ी सी सबकी वजाहत कर देता हूँ। एटीट्यूड इस तरह उसके जो रवैया उसको ज़ाहिर करता है, इंटरेस्ट को, दिलचस्पी को, सोशल एंड इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एक्सेट्राज और पर्सनैलिटी। इसी तरह से उसकी इमोशनल या सोशल एडजस्टमेंट यानी मुताबिकत जो होती है वो कैसी उसने इख्तियार की हुई, या उसकी शख्सियत के बारे में। आर एन इंडिविजुअल और ग्रुप, तो ये टेस्ट किसी एक फ़र्द के बारे में भी हो सकता है या ग्रुप के बारे में भी। तो हम देखते हैं जी अब किसकी थोड़ी सी तफसील में चलते हैं कि एजुकेशन के अंदर जब हम टेस्ट बनाते हैं तो टेस्ट एक सवाल पर या सवालों के एक सिलसिले पर मुश्तमिल होता है, या किसी एक्सरसाइज पर भी मुश्तमिल होता है। एक्सरसाइज क्या, मिसाल के तौर पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं कि खाली जगह पुर करें, तो वो भी एक सवाल ही है। या फिर ये होता है कि दूसरा कोई एडवाइस, मिसाल के तौर पे कॉलम मिलाने के लिए कह देते हैं कि कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाएं। तो ये सारे के सारे उस टेस्ट को चेक करने का ही तरीका है। तो टेस्ट जो होते हैं ये वर्बल होते हैं। वर्बल का मतलब होता है कागज़ पे भी, वर्ड्स की सूरत में भी हो सकते हैं, और इसको हम बॉडी लैंग्वेज के साथ भी इसको यानी पूछ सकते हैं या इजहार इसका हो सकता है। द मेंटल एबिलिटी, हम क्या क्या चेक करते हैं, एक बच्चे का जहनी लेवल क्या है, क्या सलाहियतें उसके अंदर जो उसको पढ़ाया है, उसके अंदर सलाहियतें कौन सी हैं, किस तरह से काम कर सकता है, क्या क्रिएटिव लर्निंग भी है इसके अंदर, यानी ख़ुद भी तख्लीकी मादा रखता है। फिर जो उसको महारतें सिखाई जाती हैं लिखने की, पढ़ने की, रीड करने की, स्पीक करने की, लिसनिंग की, तो ये सारी महारतें जो हैं ये उसने किस हद तक सीखी है उसके टेस्ट से नज़र आ जाता है। इसी तरह से नॉलेज, कितना इल्म उसके पास है, जो पढ़ाया उसमें से कितना उसने अचीव किया है, उसकी अचीवमेंट है। फिर उसकी डेवलपमेंट के सिलसिले में देखते हैं क्या तरक्की हुई है, पिछले और मौजूदा टेस्ट के दरमियान क्या फ़र्क है। एप्टीट्यूड ये होता है कि जब दूसरे मुल्कों के अंदर, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, दूसरे मुल्क में या यहाँ भी जो अच्छे स्कूल हैं ऐसे ही करते हैं कि जब बच्चे को जब मिडिल के बाद सेकेंडरी एजुकेशन में ले जाते हैं तो उसका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, यानी उसका जब टेस्ट लेते हैं जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट में, मिसाल के तौर पे वो 2-4 सब्जेक्ट रख देते हैं तो उसके अंदर टेस्ट लेते हैं, तो वहाँ से जो वो अचीव करता है उससे पता चलता है कि इसका रुझान किस तरफ है, साइंस की तरफ है या आर्ट्स की तरफ, मेडिकल की तरफ है या नॉन मेडिकल की तरफ। इसी तरह से एटीट्यूड, किसी चीज़ के बारे में, किसी
معاملے کے بارے میں، کسی علم کے بارے میں، کسی سبجیکٹ کے بارے میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی اپنا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، رویہ ہوتا ہے، اس کو جاننا چاہتا ہے ٹیسٹ کے ذریعے. پھر اسی طرح سے دلچسپی بھی اسی طرح، جس طرح بھی میں نے بتایا کہ جب ٹیسٹ لیں کئی سبجیکٹ پر مشتمل تو اس کے نمبروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دلچسپی کس میں اور کس میں نہیں ہے. اسی طرح سے سوشل اینڈ ایموشنل ایڈجسٹمنٹ. بچہ جو ہے وہ جب اسکول کے اندر رہتا ہے تو اسکول ایک معاشی مرکز ہے جہاں پہ ایک معاشرتی مرکز ہے، ایک معاشرے کی طرح یہاں پہ بچوں کے ساتھ میل جول بھی ہے، لین دین بھی ہے، ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن بھی ہے. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پایا ہے، ایموشنلی بھی اور سوشلی بھی. ایڈجسٹمنٹ کا مطابقت اختیار کرنا، یہ جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اس طرح سے مطابقت. کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، ان کا دوسروں کے ساتھ جھگڑا ہی رہتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو ٹیسٹ سے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح سے کسی پرسنالٹی کی ٹریٹس کو بھی چیک کر سکتے ہیں. تو ٹیسٹ سے کسی ایک فرد کا بھی یا بہت زیادہ افراد کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے. آئے ہم دیکھتے ہیں جی کریکٹرسٹک آف اے گڈ ٹیسٹ. ایک اچھا ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں. تو ایک اچھے ٹیسٹ کی خوبیوں میں ویلیڈیٹی، ریلائبلٹی اور آبجیکٹیوٹی. اس کو ہم دیکھتے ہیں ویلیڈیٹی کیا ہوتا ہے. اس بات کو ذرا ایک میری مثال کو ذہن میں رکھ لیجیے کہ ویلیڈیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درست، اس کا لفظی معنی درست ہوتا ہے. اب درست کیا ہے؟ ویلیڈیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے، جتنا آپ نے کورس ہے آپ کی بک کا، جب آپ اس کو بناتے ہیں، جو آپ کا سلیبس ہے ٹیسٹ بناتے ہیں تو ٹیسٹ ایسا ہونا چاہیے کہ تمام سلیبس کو کور کرے. یعنی جو ہم بچوں کا اسیس کرنا چاہتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو، وہ ساری ٹیسٹ کے اندر اس کے سوالات موجود ہوں، یعنی ان کو وہ چیک کر سکتا ہو. تو ویلیڈیٹی، a test is considered as valid when it measures what it supposed to measure. یعنی جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے میئر کرنا تھا، جس چیز کی پیمائش کرنی تھی، یہ ٹیسٹ اس کی میئر کر رہا ہے، اس کی پیمائش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ویلڈ ٹیسٹ ہے. یعنی ہمارے ٹارگٹ جو تھے اس کو اچیو کر رہا ہے. تو اس سے ملے کہ جو ہمارے ٹارگٹ کو اچیو کرے، جو ہمارے اہداف ہوتے ہیں، ہدف رکھا ہوتا ہے، اس کو اگر وہ اچیو کرتا ہے تو یہ ویلڈ ہے. دوسری طرح ریلائبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹیسٹ آج آپ نے لیا تو اس کا وہی جواب، کل لیا تو وہی جواب، 2 گھنٹے بعد لے تو وہی. مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ریلائبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک طرح کی اعتباریت پائی جاتی ہے. میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بی پی اپریٹس کو چیک کرتے ہیں تو بی پی اپریٹس آپ کا وہ بالکل صحیح بتاتا ہے، پھر دوبارہ بھی کرتے بالکل صحیح بتاتا ہے جتنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ریلائبلٹی ہے. ٹیسٹ میں ریلائبلٹی یہ ہوتی ہے کہ جتنی بار مرضی لیں ان کا رزلٹ سیم ہی آئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں جی a test is considered reliable if it taken again by the same students under the same circumstances and the score average is almost the constant. یعنی اگر ہم وہ ٹیسٹ ان بچوں سے اب لیں، دوبارہ لیں، لیکن اسی طرح کے حالات میں لیں، جتنے مرضی وقفے کے بعد جتنی بار مرضی لیں، اس کا جواب ایک جیسا ہی رہے گا. یعنی سیم ان کے اسکورنگ ہوگی. ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن that the time between the test and the retest is reasonable length. ہاں ایک چیز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جب ہم ایک ٹیسٹ لیتے ہیں اور پھر وہی ٹیسٹ ری ٹیسٹ میں جا کے لیتے ہیں، یعنی وہ ٹیسٹ آج لیا اور پھر دوبارہ لیتے ہیں، تو ان کے درمیان بہت زیادہ وقفہ نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک آج لیا، 1 مہینے بعد لیا، تو تب تک تو بچے فراموش کر بیٹھتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے. اس کے اندر وقفہ تھوڑا ہونا چاہیے. آبجیکٹیوٹی کیا ہے؟ آبجیکٹیوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے، 2 چیزیں میں اکثر سمجھاتا رہتا ہوں، ایک سبجیکٹیوٹی، ایک آبجیکٹیوٹی. سبجیکٹیوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا اپنا نقطہ نظر اور میرا اپنا نقطہ نظر ہے. جس طرح سبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مضمون لکھنے والا طریقہ، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر قائد اعظم کا مضمون لکھا تو آپ نے بھی لکھا، میں نے بھی لکھا، لیکن ممکن ہے کہ میرے 10 کے 10 سینٹینسز ایسے ہیں جو آپ کے نہیں ہیں، لیکن میرا بھی ٹھیک ہے، آپ کا ٹھیک. یعنی آپ کا اپنا اور میرا اپنا ویو پوائنٹ ہے. لیکن ٹیسٹ جب ہو تو اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمام سوالوں کے جواب آبجیکٹیوٹی ظاہر کریں. یعنی جو ایک بچہ ہے اس کا جواب لکھ رہا ہے، دوسرا، یعنی اس کے مراد ہے کہ آبجیکٹیوٹی کا مطلب اس کا مفہوم نہ بدل جائے سوال کا. A test is said to be objective if it is free from personal bias in interpreting its scope as well as in scoring the responses. یعنی کوئی بندہ بھی اس ٹیسٹ کو چیک کرے، ایک جیسی مارکنگ ہونی چاہیے، اور جب بندہ جو انٹرپریٹ کرے وہ بھی اسی طرح سے ہو جس طرح سے سیم ہو. آپ بھی انٹرپریٹیشن اسی طرح کریں، میں بھی اسی طرح کریں، یعنی اس کا مطلب ایک ہی نکلتا ہو. تو اس کا مطلب ہوتا ہے آبجیکٹیوٹی. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیڈیٹی اس کو اب مزید بات کرتے ہوئے، ٹیسٹ از سیڈ ٹو بی ویلڈ if it measures what it
intends to measure. یعنی ایک ٹیسٹ جو ہوتا ہے جس چیز کو ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو واقعی وہ ٹیسٹ کرے. یعنی جس چیز کو میئر کرنا چاہتے ہیں اگر وہ اس کو واقعی میئر کرتا ہے جو ہمارے ٹارگٹ ہیں تو یہ ہوتا ہے ویلڈ. دا ویلیڈیٹی آف ایویلیشن ڈیوائس از دا ڈگری ٹو وچ اٹ میئرس. اب ویلیڈیٹی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک کسی چیز کو میئر کرتا ہے. وٹ اٹ از انٹینڈیڈ ٹو میئر. یعنی جو ہم نے میئر کرنا ہوتا ہے کیا اس لیول تک اس ڈگری تک اس کو میئر کر رہا ہے, اس کی پیمائش کر رہا ہے. ٹیسٹ آر یوزڈ فار سیورل ٹائپس آف ججمنٹ. اب کئی طرح کی ججمنٹ کے لیے یعنی فیصلوں کے لیے ہم ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہیں. ایچ ٹائپ آف ججمنٹ ریکوائرز سم وٹ ڈفرنٹ ٹائپ آف ویلیڈیٹنگ ایویڈینس. اور ہر ٹیسٹ جو ہوتا ہے ویلیڈیٹی کے لحاظ سے مختلف کنسیپٹ رکھتا ہے. جس طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے اسی طرح کی اس کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے. دا ڈیفینیشن آف ویلیڈیٹی ان اے ٹیسٹنگ سچویشن may be elucidated by such questions as these. اب کسی بھی ڈیفینیشن جو ویلیڈیٹی کی جو ڈیفینیشن ہے ان اے ٹیسٹنگ سچویشن, یہ ٹیسٹنگ سچویشن میں جو ویلیڈیٹی کی ڈیفینیشن ہے اس کو اس طرح کے سوالوں سے پرکھا جا سکتا ہے. وٹ ڈز دا ٹیسٹ ایکچولی میئر, کہ جو ٹیسٹ ہے وہ ایکچولی کس چیز کی پیمائش کر رہا ہے, کس چیز کو میئر کر رہا ہے. ٹو وٹ ایکسٹینٹ ڈز اٹ میئر دس پرٹیکولر ابلٹی کوالٹی اور ٹریٹ. پہلی بات تو جو پہلا سوال تھا کہ وٹ ڈز دس ٹیسٹ ایکچولی میئر, کہ اصل میں وہ کس چیز کو میئر کر رہا ہے, کس چیز کی پیمائش کر رہا ہے. جو ہم چاہتے تھے کیا اسی کی کر رہا ہے. اگر تو جواب اس کا یہی تو اس کا مطلب ویلڈ ہے. دوسری ایک وٹ ایکسٹینٹ ڈز اٹ میئر دا پرٹیکولر ابلٹی کوالٹی اور ٹریٹ, یا پھر ہم جو کوالٹی چیک کرنا چاہتے ہیں کسی کی ابیلٹی چیک کرنا چاہتے ہیں, جو اس کی خصوصیت کو چیک کرنا چاہتے ہیں اس کو وہ کس حد تک چیک کرتا ہے, کیا ہمارے معیار کے مطابق ہے. ان وٹ سچویشن اور انڈر وٹ کنڈیشن ڈز اٹ ہیو دس ڈگری آف ویلیڈیٹی. اور پھر کون سے حالات میں یا کون سی سچویشن میں یہ ہمیں ویلڈ رزلٹ دیتا ہے. تو یہ تین سوالوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس چیز کو میئر کر رہا ہے, کس حد تک کر رہا ہے, اور کن حالات میں اس کے اندر فرق آ جاتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو ویلیڈیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اس کا جواب اس کی میئرمنٹ ایک ہی ہونی چاہیے. آگے ہم تھے ڈفرینٹ ٹائپس آف ویلیڈیٹی. ویلیڈیٹی کی مختلف اقسام ہیں. کون کون سی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے جب ہم ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں. ایک ہے آپریشنل ویلیڈیٹی, پھر پریڈکٹیو ویلیڈیٹی, کنٹینٹ ویلیڈیٹی اور کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی. آئے ہم ان چاروں کے اوپر بات کرتے ہیں یہ کیا ہے. جب ہم کرتے ہیں آپریشنل ویلیڈیٹی تو یہ لفظ آپریشن سے ہے. آپریشن کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا ہونا, کارکردگی کا ہونا. اے ٹیسٹ ول ہیو آپریشنل ویلیڈیٹی if the task required by the test are sufficient to evaluate the definite activities or qualities. یعنی جو ہم نے ایکٹیویٹیز یا کوالٹیز جس کی ایویلیویشن کرنی ہے, اگر یہ ٹیسٹ اس کو ٹیسٹ کرنے میں کافی حد تک معاونت دیتا ہے تو یہ آپریشنل ہے. یعنی جس چیز کو دیکھنا آپریشنل کیا ہے. آپریشنل سے مراد میں سادہ سی اور بات کرتا ہوں کہ ایک مشین ہے جو ایک پروسیس ہے, اس مشین کے ساتھ آپ کوئی کام کرتے ہیں. اگر وہ مشین اس کام کو کرنے میں خاطر خواہ یا مناسب حد تک یا آپ کی ضرورت کے حد تک وہ مدد دیتی ہے تو اٹ مینز وہ آپریشنل ہے. اور اگر وہ نہیں ہے تو آپریشنل نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک لیب ہے, کمپیوٹر لیب ہے, اگر وہ کام ہی نہیں کرتی تو آپریشنل نہیں ہے. اگر وہ کام کر رہی ہے اور آپ کی ضرورت کے مطابق کر رہی ہے تو وہ آپریشنل ہے. اسی طرح سے ایک ٹیسٹ جو ہے آپ نے جس ایکٹیویٹیز کو یا جس کوالٹی کو چیک کرنا ہے اس کو چیک کرنے میں وہ کافی حد تک یعنی آپ کی ضرورت کے مطابق اپنی مدد فراہم کرتا ہے, اپنے کام سر انجام دیتا ہے تو اٹ از یہ ویلڈ ہے. اس کی آپریشنل ویلیڈیٹی ہے. A test will have operational validity if the task required by the test, یعنی جو اس کو ٹاسک دیا ہوا کام دیا ہوا ہے are sufficient to evaluate, وہ بڑی حد تک ایویلیوٹ کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے کسی ڈیفینیشن کو, کسی ایکٹیویٹی کو, تو یہ آپریشنل ویلیڈیٹی ہے. دوسرا پریڈکٹیو ویلیڈیٹی. پریڈکٹیو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جب ایک میڈیکل کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ٹیسٹ سے جب دیکھا جاتا ہے کہ ایک نارمل حد سے اس بندے کے اندر وہ انزائم بڑھ گئے ہیں, جب انزائم بڑھ گئے ہیں یا کم ہیں تو پھر وہ اسی ٹیسٹ کے اوپر ایک پریڈکشن کرتے ہیں کہ یہ بندے کو آنے والے وقت میں یہ بیماری ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سمٹم ظاہر کر رہے ہیں. تو پریڈکشن ہوگی نا, پریڈکٹ ہوتا ہے پیشن گوئی کرنا. اب ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب بچے کی آپ اسیسمنٹ کریں تو اس سے پریڈکشن نظر آئے کہ اس طرح کے حالات میں آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا. A test has
predictive validity if scores on it predict future performance. یعنی جب ہم کسی ٹیسٹ کی بیس کے اوپر اس کا رزلٹ بناتے ہیں تو رزلٹ ہمیں یہ ظاہر کرنا چاہیے رزلٹ کو کہ یہ اس ٹیسٹ کی بنیاد کے اوپر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ لائق ہے، آگے مزید امپرومنٹ کرے گا، یہ ایسے ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے ٹیسٹ سے کہ یہ بچے کی بارے میں ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کسی انوائرمنٹ کے بارے میں یا اس کوالٹی کے بارے میں جس کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ کوالٹی آنے والے وقت میں کیا صورتحال اختیار کرے گی. اس کے بعد ہے کنٹینٹ ویلیڈیٹی. کنٹینٹ ویلیڈیٹی کیا ہے؟ کنٹینٹ وہ مواد جو ہم پڑھتے ہیں، جو بچے کو پڑھاتے ہیں، کتابیں وغیرہ، یہ سارا کنٹینٹ ہے. اف دا آئٹمز ان دا ٹیسٹ constitute a representative sample of the total course یعنی اگر آپ نے جو ایٹمز لیے ہیں، جو سیمپل کے طور پر لیے ہیں، جب پیپر بناتے ہیں تو ساری بک تو نہیں ہوتی، اس میں سے آپ کویشچن نکالتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ پوری کتاب کے سیمپل ہوتے ہیں. انہی سے چیک ہوتا ہے کہ آپ کا یہ پورا کورس کمپلیٹ ہے یا نہیں، بچوں نے پڑھا ہے کہ نہیں، بچوں کی کیا صورتحال ہے. جس طرح سے ایک کیتلی میں چاول بناتے ہیں تو ساری کیتلی کو تو نہیں چیک کرتے، اس میں سے سپون کے اوپر کچھ چاول باہر نکالتے ہیں، ان کو چیک کر لیتے ہیں. وہ سپون جو ہے اس کیتلی کے سیمپل ہیں، اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ٹھیک ہے. اب جب پورے کورس میں سے چند سوال 8 یا 10 نکالے جاتے ہیں تو وہ اس کورس کا سیمپل ہے. تو if the items in the test constitute a representative sample of the total course یعنی جو آپ نے پیپر بنایا ہے، اس پیپر میں جو سوال رکھے ہیں اگر وہ پورے کورس کی نمائندگی کرتے ہیں، پورے کورس میں سے چنے گئے ہیں، یعنی ہر حصے کو، ہر چیپٹر کو میں سے ایک سوال لیا گیا ہے، اس کی نمائندگی کرتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں ٹو بی ٹیسٹڈ، جس کا ٹیسٹ آپ نے لینا ہے. the test can be said to have کنٹینٹ ویلیڈیٹی. تو کہا جاتا ہے کہ اس ٹیسٹ کے اندر کنٹینٹ ویلیڈیٹی ہے. اگر وہ ٹیسٹ ہی ایسا ہے کہ جس میں پورے سیمپل ہی نہیں ہے، پورے تمام چیپٹرز کی وہ نمائندگی نہیں کرتا، پورے کورس کی نمائندگی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کنٹینٹ ویلیڈیٹی نہیں پائی جاتی. اس طرح تیسرا ہوتا ہے کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی. کنسٹرکٹ کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعمیر کرنا، بنانا. اب ٹیسٹ کو بنایا بھی تو جاتا ہے نا. آگے دیکھیں کیا کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی انوالوز ایکسپلیننگ دا ٹیسٹ اسکور سائیکالوجیکلی. A test is interpreted in terms of numerous research finding. اب جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، کسی نہ کسی ریسرچ فائنڈنگ کی بنیاد پر ہی بنایا جاتا ہے، کسی اصول کے تحت بنایا جاتا ہے. اگر ان اصول و ضوابط کو اپنایا جائے تو کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی ہوتی ہے. اب میں اصول و ضوابط بتاؤں تو وہ کیا ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہ اصول و ضوابط میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہم بلوم ٹیکسانومی پڑھتے ہیں. بلوم ٹیکسانومی کے مختلف پہلو ہیں، ان پہلوؤں کو سامنے رکھا جاتا ہے. ملک میں جو پہلو آتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو اس کی پرانی کو یا نئی ہم جو رکھی ہے، اس میں جو سٹیپ ہیں لرننگ کے وہ کیا ہوتے ہیں. پہلا سٹیپ ہوتا ہے ریممبر، اس وقت کسی چیز کو یاد کرنا. دوسرا ہوتا ہے انڈرسٹینڈ، سمجھنا. تیسرا ہوتا ہے اپلائی، اس کا اطلاق کرنا. آگے انالیسس کا مطلب ہوتا ہے اس کو ہر طرح سے چیک کر سکنا، کوالٹی ہونا کہ اس کو پرکھ سکنا. اس کے بعد ایویلیویشن، اس کی خوبیاں خامیاں نکالنا. اور آگے ہوتا ہے کریشن، یعنی تخلیق کرنا. دیکھیے جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو پہلے دن تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کیا ہے، بس اتنا پتا کہ اسکول ہے اسکول، بس یہ صرف ریممبر کرنا ہے کسی چیز کو، صرف بولنا. جس طرح کہتے ہیں ابو 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 ہے، ابھی تو نہیں پتا کہ وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے. جب بچہ اسکول جاتا ہے تو کہتا ہے اسکول ہے اسکول، پہلے تو اتنا نہیں پتا کہ اسکول ہے. اس کے بعد جب جانے لگتا ہے تو آگے پھر اس کا نالج بڑھتا ہے تھوڑا سا، تو پھر انڈرسٹینڈنگ کی طرف چلا جاتا ہے. پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسکول وہ جگہ ہے جہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. اب اس کا ایک پہلو اور بڑھ گیا. اسی طرح سے جب ہم مزید دیکھتے ہیں تو پھر اپلیکیشن کا بھی پتہ چل جاتا ہے. پھر اس کو پتہ چلتا ہے اسکول وہ ہے جہاں پہ سکل سکھائی جاتی ہیں، رائٹنگ سکھائی جاتی ہے، ریڈنگ سکھائی جاتی ہے، کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اچھا انسان بنایا جاتا ہے. یہ کمپریہنسولی اس کو سمجھنے لگتا ہے. اور اس کے بعد آتا ہے انالیسس. اب اس کا تجزیہ بھی کر سکتا ہے. تجزیے سے مراد ہوتا ہے زیادہ پیچیدہ چیزوں کو بھی سمجھ لینا، کہ اسکول کے اندر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. اسکول کی یہ پہاڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ اس سے ہم عملی زندگی میں ہمیں پتہ چل سکے. ٹیبل اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک انڈا لینے گیا ہوں تو 5 روپے کا ہے، تو 10 لینے تو 50 کے ہو گئے. اس کا مطلب ہوا کہ 10 5 50 ہو گیا. تو یہ اس لیے ہوتے ہیں، تقسیم اس لیے ہوتی ہے. یوں سمجھنے کا اب اس کو انالیسس وغیرہ کا بھی پتہ چل جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ اپلیکیشن کی میں نے بات کی. اس کے بعد یہ اطلاق جو ہوتے ہیں. اس کے بعد انالیسس کا مطلب ہوتا ہے جوڑ توڑ، ہر چیز کا اس کو علم ہو جاتا ہے.
کسی بھی چیز کے بارے میں. اور اس کے بعد ایویلیویشن میں خوبیاں خامیاں نکالنا. اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں ٹیچر ٹھیک پڑھاتا ہے, فلاں ٹھیک نہیں پڑھاتا, اس لیول پہ بھی آ جاتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر کریٹنگ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں, وہ خود بھی ڈیوائس کر سکتا ہے کہ ایک اچھا اسکول کیا ہو سکتا ہے, کیسے بنایا جا سکتا ہے, وہ سارے تجربات سے سیکھتا ہے. یہ نالج میں نے ایک ایگزامپل دی. اسی طرح سے اسی کو اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو جب بھی ایک کسی بک کا ٹیسٹ لیتے ہیں تو بک کے ٹیسٹ میں ایک پہلا لیول بھی ہے بچوں کا جس کو ریممبر کہتے ہیں, یعنی بہت سادہ سوال, بہت چھوٹے چھوٹے, ان کو بھی جگہ دینی چاہیے. پھر اس کے بعد اسی طرح سے آگے وہ تھوڑے سے جو کمپریہنسو ہیں ان کو بھی جگہ دینی چاہیے. پھر اس کے بعد جس کا اپلیکیشن کے سوال ہے, جس کے اندر اس کو خود پتہ چلے کہ یہ ضرب ایسے ہوتی ہے اور اس طرح سے ضرب دینی ہے, یہاں پہ کراس لگانا ہے, یہاں پہ پوائنٹ لگانا وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے بعد انالیسز, اس کو یعنی ایسے سوال جو بڑے جس طرح سے بریکٹوں والے ہوتے ہیں جس میں چھوٹی بریکٹ, درمیانی بریکٹ, بڑی بریکٹ سارے شامل ہوتے ہیں, تو اس طرح کے اپلیکیشن. اور پھر اس کے بعد ایویلیویشن پہ کبھی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا سوال یہاں سے غلط ہوا, یہ یہیں صحیح ہوا, یہ وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد یعنی میتھ کے اندر یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہوتا ہے کمپلیکیٹڈ چیزیں چلتی جاتی ہیں. اب ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہر لیول کو ٹچ کیا جائے تاکہ وہ بچے جنہوں نے کم سیکھا ہے وہ بھی پڑھے, اس کو بھی کچھ نہ کوئی نمبر ملے. یہ نہ ہو کہ ایک چیز کے اوپر فوکس کر دیا جائے, 2 چیپٹر کے اوپر فوکس کر دیا جائے. اگر ایسے ہوگا تو پھر رزلٹ ہمیں صحیح نہیں ملیں گے. بعض اوقات جس چیپٹر میں سے ہم نے ڈال دیا یا 2 چیپٹر منتخب کر لیے, ممکن ہے کہ وہ ایک بہت اچھے بچے کو وہ نہ آتے ہوں, باقی سارے آتے ہوں, تو وہ فیل ہو گیا. لیکن ایک نالائق بچہ ہے, اس نے وہ کر لیے ہیں, وہ بہت اچھے نمبر لے لیتا ہے. اس لیے کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی کے اندر اس کو ایک اصول کے تحت کنسٹرکٹ کرنا چاہیے. آگے ہم دیکھتے ہیں فیکٹرز انفلوئنسنگ ویلیڈیٹی کو متاثر کرنے والے کون کون سے فیکٹر ہیں جس سے ویلیڈیٹی متاثر ہوتی ہے, بہتر ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے. نیومرس فیکٹرز انفلوئنسنگ ویلیڈیٹی آف این انسٹرومنٹ. پہلا ہے ان کلیئر ڈائریکشن. اگر ہدایات پیپر کے اندر صحیح نہ ہوں, آپ دیکھیں نا جیسے پیپر کھولتے ہیں تو اوپر لکھا ہوتا ہے کہ تمام سوال جو ہیں وہ کوئی سے 5 سوال حل کر سکتے ہیں, پہلا سوال لازمی ہے, تو اس طرح سے دیا ہوتا ہے. یہ انسٹرکشن ہے. تو اگر وہ انسٹرکشن وغیرہ صحیح نہ ہوں, اس کے بارے میں کلیئر کنسیپٹ نہ دیے جائیں, کلیئر ایک ڈائریکشن نہ دی جائیں, تو ویلیڈیٹی خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ریڈنگ ووکیبلری اینڈ سینٹینس. جب پیپر بنایا جاتا ہے تو ریڈنگ اس کے اندر سینٹینس اس طرح سے ہونے چاہیے کہ ہر بچے کے لیول کے مطابق اس کو وہ سمجھ سکے. تو اس طرح سے جو ووکیبلری وغیرہ وہ بھی ایسی یوز کریں کہ ہر بچہ سمجھ سکے, اس کو کم سے کم سوال تو سمجھ سکے نا. تو اس طرح سے ریڈنگ ووکیبلری اینڈ سینٹینس اسٹرکچرز ٹو ڈیفیکلٹ, بہت زیادہ اگر ڈیفیکلٹ آپ رکھ دیں گے یہ, تو پھر وہ پیپر تو پڑھا ہی نہیں جائے گا. تو اس کے اوپر کام وہ کیا کریں گے, ان اپروپریٹ لیول آف ڈیفیکلٹی. پھر ہر پیپر کا ایک ڈیفیکلٹی لیول ہوتا ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک الگ ٹیکنیک ہے جس کو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. جب پیپر بنایا جاتا ہے تو اس کا ڈیفیکلٹی لیول بھی ایک چیک کیا جاتا ہے, اس کا ڈیفیکلٹی لیول کیا ہے, اس کا ایک فارمولا اس کے مطابق چیک کرتے ہیں. تو وہ اگر ٹھیک نہیں ہے, دیکھیں کلاس 3 ہے اور ڈیفیکلٹی لیول بہت بڑا ہے, آپ نے ان بچوں کے مطابق ڈیفیکلٹی لیول رکھنا اس پیپر کا. اگر وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے تب بھی نہیں حل کر سکیں گے, اور بہت آسان ہے تو تب بھی اس کی ویلیڈیٹی خراب ہو جائے گی, ہر بچہ ہی کر لے گا. اس لیے یہ جو عنصر ہے کہ نامناسب لیول آف ڈیفیکلٹی, یہ بھی ویلیڈیٹی کو متاثر کرتا ہے. اسی طرح پورلی کنسٹرکٹڈ ٹیسٹ آئٹمز. اگر آپ نے ٹیسٹ آئٹم کو صحیح طرح سے کنسٹرکٹ ہی نہیں کیا, پورلی ہے, پورلی کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں. بعض اوقات ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹیسٹ لکھتے ہیں تو ایک چیز جس کی نیچے آپشن میں پوچھ رہے ہیں اس کا اوپر کہیں پیراگراف میں پہلے ذکر کر دیتے ہیں, بچے کو آسانی سے وہاں سے مل جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کویشچن کا جو سٹرکچر وہی ٹھیک نہیں ہوتا, ایک سوال جو ہے وہ الگ دیا ہوا ہے اور اگلے سوال کے اندر پھر 2 سوالوں کو ریپیٹ کر دیا, اوپر والا بھی اور نیچے والا بھی. اس طرح سے پورلی کنسٹرکٹڈ ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے پورلی کنسٹرکٹڈ کے اندر یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ یا پیپر بہت لینتھی بنا دیا جاتا ہے یا بہت شارٹ کر دیا جاتا ہے. یہ چیزیں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ امپراپر ارینجمنٹ آف آئٹمز. جو آئٹمز ہوتی ہیں ان کی ارینجمنٹ مناسب نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے پیپر جو ہوتا ہے وہ صحیح طرح سے بچے کر نہیں پاتے. یعنی اس کی ارینجمنٹ بھی مناسب ہونی چاہیے. جس طرح سے ابھی میں نے بلوم ٹیکسانومی کی بات کی, تو وہ نیچے سے اوپر کی طرف جانی چاہیے, یعنی سمپل سے کمپلیکس کی طرف یا ایزی سے ڈیفیکلٹ کی طرف. تو اس طرح ہونا چاہیے. اگر وہ امپراپر ہے تو تب بھی ویلیڈیٹی خراب ہوتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں ایڈیکویسی کیا ہے. ایڈیکویسی از دا ڈگری ٹو وچ اے ٹیسٹ سیمپلز سفیشینٹلی وائڈلی انٹو دا سبجیکٹ that the resulting scores
are representative of relative total performance in the area measured. یعنی جس ایریا کو میئر کرنا ہے، جس کی پیمائش کرنی ہے، جتنے چیپٹر ہیں اس ہر چیپٹر میں سے مناسب پورشن اس میں شامل ہو، اور نہ صرف یہ کہ وہ مٹیریل شامل ہو بلکہ اس کے اندر اس بچے کی دیگر چیزوں کو بھی چیک کیا جا سکے، اس کے اپلیکیشن کو چیک کیا جا سکے، اس کی کریٹیونیس کو چیک کیا جا سکے، کمپریہنسونیس کو چیک کیا جا سکے، اس کی ایبلٹی لیول کو چیک کیا جا سکے. تو اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کو بولتے ہیں یہ ایڈیکویسی ہے، یعنی اس کو بولتے ہیں مناسبیت، کسی چیز کے اندر مناسب ہونا. نیچے ہم دیکھتے ہیں وضاحت: دا کیئرفل ٹیسٹ میکر نیور assumes that the instrument he has instructed to capable of measuring all of the factual knowledge or skills that a pupil has required in a school course. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں نے کتنے چیپٹر کیے جی 3 کیے ہیں، چلو جی ٹیسٹ 3 میں سے بنا دیں. یہ نہیں، ایک جو اچھا محتاط پیپر بنانے والا پیپر میکر ہے وہ ٹوٹل کورس جتنا ہوتا ہے اس کے اندر تمام سکلز اور تمام نالج کو شامل کرتا ہے جو ایکچولی بچے کے اندر چیک کرنا ہوتا ہے. دیر آر ٹو مینی بائی پروڈکٹس اینڈ انسیڈنٹل لرننگ ٹو میک دا پاسبل. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب ٹوٹل پڑھا ہوتا ہے نا بچوں نے تو اس کے اندر بہت سی لرننگ ہوتی ہے جو پروڈکٹ کے لحاظ بھی ہوتی ہے اور انسیڈنٹل بھی ہوتی ہے. انسیڈنٹل واقعاتی، جب استاد پڑھاتا ہے تو اس کے اندر کئی واقعات بیان کرتا ہے، کئی چیزوں کو کسی نہ کسی مثالوں سے جوڑتا ہے، تو بچے نے اس سب کو سیکھا ہوتا ہے. پیپر ایسا ہونا چاہیے، ٹیسٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ان چیزوں کا اظہار نظر آئے، اپلیکیبلٹی نظر آئے کہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں. گڈ ٹیچنگ should never stress a certain restricted body of facts to the exclusion of all other knowledge. ایک اچھا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو پورا نالج ہوتا ہے اس میں سے کچھ نالج کو الگ نہیں کر دیتا کہ یہ نکال دو اور یہ رکھ لو. یہاں پہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ٹیچر اکثر پورے پورشن کو کرواتے ہیں نہیں، جو مشکل لگتا ہے اس کو چھڑوا دیتے ہیں یا فوکس یہ کرتے ہیں بچوں کے نمبروں کے اوپر اور کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ 3 چیپٹر کر لو، اسی میں سے آپ پاس ہو جائیں گے. وین ناٹ اونلی فیکچوئل نالج اینڈ اسکلز بٹ آلسو کنسیپٹس underlying applications and taste and preferences are considered. بلکہ ٹیسٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر جو اس کا نالج ہے، نالج کے ساتھ ساتھ اس کی جو سکل ہے ان کا بھی پتہ چلے، اور سکل کے ساتھ یعنی سکل جو رائٹنگ سکل بھی سکل ہے، اسی طرح سے اس کے اندر کریٹو سکل ہے کہ کیا وہ اپنے آپ سے بھی کوئی مثالیں دے سکتا ہے. پھر کنسیپٹ چیک کرنا یہ بھی ٹیسٹ کا حصہ ہے، سوجھ بوجھ کسی چیز کا اطلاق، اور اس بچے کے اندر جو ذوق ہے وہ بھی نظر آنا چاہیے. تو یوں سمجھیں کہ ایک ایڈیکویسی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پورا جو پورشن ہے، پورا جو حصہ ہے آپ کا، اس میں سے تمام چیزوں کا اظہار جو ہے وہ اس ٹیسٹ سے بچے کے اندر نظر آنا چاہیے. آگے دیکھتے ہیں ریلائبلٹی. ریلائبلٹی ہم نے پہلے ویلیڈیٹی کی بات کی، تو ریلائبلٹی کیا ہے؟ ریلائبلٹی آف ٹیسٹ ریفرز ٹو دا ڈگری آف کنسسٹنسی ود وچ اٹ میئرز وٹ اٹ انٹینڈیڈ ٹو میئر. اب کنسسٹنسی کیا ہے؟ کنسسٹنسی یہ ہوتی ہے جس کو بولتے کسی چیز کا کنسسٹ ہونا، مستقل مزاج ہونا، ایک چیز اسی طرح سے بار بار ظاہر ہونا، اس کو بولتے ہیں ریلائبلٹی. مثلا آج ٹیسٹ لیا ابھی آپ نے، اس کا وہی جواب آیا، 2 گھنٹے بعد دوبارہ لیتے ہیں، بچوں کے مارکس اسی طرح سے سیم تھوڑا بہت فرق پڑے گا، کل صبح لے لیتے پھر بھی وہی ہوگا. یہ ہے ریلائبلٹی. اب میں تھوڑی سی اس کی مثال دے دیتا ہوں کسی اور طرح سے بھی، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی میں تھوڑا سا فرق ہے. مثلا ویلڈ وہ ہوتی ہے چیز جو ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے، جو ہمارے ٹارگٹ کو اچیو کرتی ہے. ریلائبلٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی جواب بار بار آنا، ایک ہی چیز کو بار بار شو کرنا. اب ریلائبلٹی بعض اوقات جو ہے وہ ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ویلیڈیٹی نہیں ہوتی. لیکن چیز جو ویلڈ ہوتی ہے وہ ریلائبل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جو ایک صحیح چیز ہے جو ٹارگٹ کو اچیو کر رہی ہے، وہ جتنی بار مرضی اس کو چیک کریں وہ ویلڈ بھی ہوگی اور ریلائبل بھی ہوگی. لیکن جو ریلائبل ہے بعض دفعہ ویلڈ نہیں ہوتی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک دن ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس بندے نے میرا بلڈ پریشر چیک کیا. اس نے کہا جی بہت لو بلڈ پریشر ہے، یہ 100/50 ہے. تو میں نے کہا یہ تو واقعی بہت کم ہے، لیکن مجھے کوئی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا. مجھے اس نے میڈیسن دی، انجیکشن لگایا. پھر میں دوسرے دن گیا، پھر اس نے کہا بھی ابھی بھی اتنا ہی ہے. میں سمجھا شاید ہو سکتا ہے لو ہو، تو دوبارہ بھی اس نے وہی بتایا 100/50. تیسرے دن میں جب دوبارہ گیا تو اب مجھے ایسے شو ہو رہا تھا جس طرح زیادہ ہوگا. تو وہاں گیا تو پھر اس نے کہا کہ سر جی آپ کا تو پھر اسی طرح کا ہے. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ 100/50. اب مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کے جو میٹر ہے نا اس کا،
یعنی جو بلڈ پریشر آپریٹرس ہے اس کے اندر ریلائبلٹی ہے لیکن اس کے اندر ویلیڈیٹی نہیں. ریلائبلٹی کیا, میں نے سوچا کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے. وہ پارا جو ہے جہاں ایک جگہ پہ جاتی ہے وہاں پہ جا کے رک جاتا ہے. میں نے اس کو نہیں بتایا اور کسی ڈاکٹر اور کے پاس چلا گیا. وہاں پہ جا کے میں نے چیک کیا تو میرا بلڈ پریشر جو تھا وہ 130/90 تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی 2 دن کی میڈیسن سے وہ بڑھ گیا. اب وہ جو ویلڈ تھا, جب میں نے اس کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ گیا تو جس نئے بندے نے چیک کیا, میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک نہ ہو. جب اس نئے بندے نے چیک کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ 135 اور جو نیچے والا اس نے 85. اس کا مطلب کہ یہ 2-4 پوائنٹ کا آگے پیچھے ہونا کوئی مسئلہ نہیں. یہ ثابت ہوا کہ وہ جو ویلڈ تھا وہ ریلائبل بھی تھا, لیکن ادھر جو ریلائبل تھا وہ ویلڈ نہیں تھا. تو اس طرح سے یہ ذہن میں رکھ لیں. آگے ہم دیکھتے ہیں ٹیسٹ میں بھی ریلائبل بٹ نیڈ ناٹ بی ویلڈ. ابھی بات کی نا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ ریلائبل ہو لیکن ضروری نہیں کہ وہ ویلڈ ہو. دس از بیکاز اٹ میں ییلڈ کنسسٹنٹ اسکور, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسکور آپ کو اسی طرح دے بٹ دیز اسکورز نیڈ ناٹ بی رسپونڈنگ ریپریزینٹنگ وٹ ایگزیکٹلی وی وانٹ میئر. لیکن ہو سکتا ہے کہ جو ہم پرکھنا چاہتے ہیں یہ پورے سلیبس کو کور نہ کرتا ہو, یعنی یہ ریلائبل تو ہو لیکن ویلڈ نہ ہو. ٹیسٹ ود ہائی ویلیڈیٹی ہیز ٹو بی ریلائبل آلسو, یعنی جس کے اندر ویلیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو ریلائبل بھی ہونا چاہیے. دا اسکورز ول بی کنسسٹنٹ ان بوتھ کیسز. دونوں معاملوں میں جو اسکور ہے وہ کنسسٹنٹ ہوگا. ویلڈ ٹیسٹ از آلسو اے ریلائبل ٹیسٹ, یعنی جو ویلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ریلائبل بھی ہوتا ہے بٹ اے ریلائبل ٹیسٹ میں ناٹ بی اے ویلڈ ون. لیکن جو ایک ریلائبل ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ویلڈ بھی ہو. اس کی اور بھی مثال دیتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمیں ملتا ہے, وہ ایک ہی کہانی سناتا ہے, 2 سال بعد ملتا ہے پھر وہی کہانی سناتا ہے, 3 سال بعد ملتا ہے وہی کہانی سناتا ہے. ہم کہتے ہیں ریلائبل بندہ ہے, لیکن ایکچولی پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے اپنی اس کہانی کو گھڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ریلائبل تو ہے لیکن ویلڈ نہیں ہے, یعنی جھوٹ بول رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ بار بار اس کا بیان وہی ہوتا ہے تو وہ ریلائبل ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اعتباریت رکھتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ریلائبلٹی کی مزید کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ میتھڈس فار ڈٹرمائننگ ریلائبلٹی. اب ریلائبلٹی کو چیک کرنے کے بھی طریقے ہیں. ایک ہوتا ہے پوسٹ ٹیسٹ ری ٹیسٹ میتھڈ. ٹیسٹ اور ری ٹیسٹ میتھڈ میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں, یہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. تو یہی ہے ٹیسٹ ری ٹیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ٹیسٹ کی ریلائبلٹی چیک کرنی ہو ابھی بچوں سے وہ ٹیسٹ لیں اور اس کے بعد 2-4 گھنٹے بعد دوبارہ لے لیں, یا ابھی لیں اور وہی ٹیسٹ دوسرے دن دوبارہ لے لیں. تو وہی مواد وہی سارا کچھ, اگر وہ ریلائبل ہوا تو آج کا جو جواب آئے ہیں سیم جواب کل ملیں گے, یعنی وہی ہوگا. تو اس سے ہمیں اس کی ریلائبلٹی کا پتہ چل جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں ٹیسٹ ری ٹیسٹ میتھڈ. دوسرا ہوتا ہے سپلٹ ہاف میتھڈ. سپلٹ ہاف میتھڈ میں کیا ہوتا ہے؟ سپلٹ ہاف میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیپر آپ نے لینا ہے بچوں کا اس کو آڈ اور ایون کے مطابق سوال الگ کر دیں. مثال کے طور پہ سوال ٹوٹل ہے 8, ان سوالوں میں سے ایک گروپ کو دے دے سوال نمبر 1, 3, 5 اور 7 جو آڈ ہیں, اور دوسرے کو دے دے ایون یعنی 2, 4, 6 اور 8 نمبر سوال. تو ان کو 2 حصوں میں بانٹ دیا, ایک کو آڈ دے دی, ایک کو ایون دے دیا. اب اگر وہ رزلٹ ٹھیک رہا, یعنی یا یوں بھی سمجھ لیں کہ اگر ایک ہی گروپ ہے ان سے 2 بار لے لیں ٹیسٹ, تو اس طرح سے اگر ٹیسٹ لیں گے تو دونوں کا سیم جواب آئے گا. تو اس کو بولتے ہیں یہ ریلائبل ہے. تو اس کو بھی بولتے ہیں سپلٹ ہاف میتھڈ. اور ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیرلل فارم میتھڈ نوٹس. اب پیرلل فارم میتھڈ نوٹس میں کیا ہوتا ہے؟ پیرلل فارم میتھڈ نوٹس میں کہ ریلائبلٹی از ڈیٹرمائنڈ یوزنگ 2 ایکویلنٹ فارمز آف دا سیم ٹیسٹ. ان ایک ہی ٹیسٹ کے 2 مختلف 2 ایک جیسے حصے بنا کر ان کو چیک کیا جاتا ہے. دیز prepared test are administered to the same group one after the other. یعنی ایک ہی گروپ سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے یک کے بعد دیگرے. The test forms should be identical with respect to number of items, content, difficulty level. دونوں ٹیسٹ جو لینے ہیں وہ ہر لحاظ سے ایک جیسے ہونے چاہیے. آئٹم بھی ایک جیسی ہونی چاہیے ان سوال, کنٹینٹ بھی ایک جیسا, ڈیفیکلٹی لیول بھی ایسا ہونا چاہیے. Determining the correlation between the 2 sets of the score. اب دونوں سیٹ کے اندر جو سکور ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوریلیشن پایا جاتا ہے, کیا ان کے درمیان ایک جیسی چیزیں پائی جاتی ہیں. obtaining the groups in the 2 sets
ٹیسٹ دونوں ٹیسٹ میں جو ہم گروپ سے حاصل کرتے ہیں. اف ہائر دا کوریلیشن, اگر ان کے درمیان کوریلیشن بہت زیادہ یعنی ہم آہنگی پائی جاتی ہے, دا مور دا ریلائبلٹی, تو سمجھ اس کے اندر ریلائبلٹی بھی اسی طرح سے ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی ٹیسٹ کو 2 حصوں میں بانٹ دیں, 8 سوال ہے, 4 اوپر والے ایک کو دے دیں, 4 دوسرے انہیں سے لیں. تو اس طرح سے ہمارے سامنے بھی صورتحال نظر آ جائے گی کہ اگر وہ ویلڈ ہوگا پہلے 4 سوال الگ کر دیں, دوسرے 4 سوال الگ کر دیں, ایکول پیپر ہو جائے گا اور ان کی ایک طرح کی ہی ڈیفیکلٹی لیول ہوگا, ایک طرح کے انوائرمنٹ میں لیں گے. تو اگر ان میں ہم آہنگی ہوئی دونوں کے نمبروں میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیپر جو ہے یہ ریلائبل ہے. اب ہم دیکھتے ہیں فیکٹرز افیکٹنگ ریلائبلٹی. اب ریلائبلٹی کو متاثر کرنے والے فیکٹر کون سے ہیں؟ پہلے ویلیڈیٹی کے پڑھے تھے, اب ریلائبلٹی کے. لینتھ آف ٹیسٹ, اگر ٹیسٹ کی لینتھ بہت بڑی ہے, بہت بڑا ٹیسٹ ہے, تو تب بھی وہ ریلائبل نہیں ہوگا. بہت چھوٹا ہے تو تب بھی نہیں ہوگا. چھوٹا ہے تو بچے جلدی جلدی کر لیں گے, اور لمبا ہے تو بہت دیر سے اکتا جائیں گے. اس طرح سے لینتھ جو ہوتی ہے وہ بھی ریلائبلٹی پہ اثر انداز ہوتی ہے. اگر رینج آف ٹیلنٹ, یہ رینج ٹیلنٹ کس طرح کا ہے, یعنی اگر بچوں کے اندر ٹیلنٹ ایک جیسا ہے تو پھر وہ ریلائبل ہوگا, یعنی سیم جواب دیں گے اسی طرح سے. اور اگر ڈیفرنٹ ہوں گے, اس لیول کا ہی نہیں ہوگا, وہ ٹیسٹ ہی مشکل ہوگا, تو پھر وہ ریلائبل نہیں ہوگا. اسپریڈ آف سکور, اور اسپریڈ آف سکور جتنا زیادہ ہوگا اتنا ریلائبل ہوگا. اسپریڈ آف سکور سے کیا ہے؟ مثال کے طور پہ جب بچوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں تو سارے بچے ایک جیسی قابلیت کے مالک تو نہیں. کسی بچے کے 100 میں سے 10 بھی آ سکتے ہیں, کسی کے 20 نمبر آتے ہیں, کسی کے 25 آتے ہیں, کسی کے 30 آتے ہیں, کسی کے 70 آتے ہیں. اب یہ اسپریڈ آف سکور کیا ہے؟ سب سے کم سکور کسی بچے کا 10 ہے اور زیادہ سے زیادہ 70 ہے. اس کا مطلب یہاں پہ ویرائٹی پائی جا رہی ہے نا لوگوں کی, بچوں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سکور ریلائبل ہے. اور اگر سب کا ایک جیسا, سب کے 70 نمبر, اس کا مطلب ٹھیک نہیں ہے. یا سب کے 10 نمبر تھے, اس کا مطلب بہت مشکل پیپر بنا دیا ہے, ان کے لیول کا نہیں, تو یہ بھی ریلائبلٹی نہیں. ٹیسٹنگ کنڈیشن, اور اسی طرح سے جو ٹیسٹنگ کنڈیشن اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. ٹیسٹنگ کنڈیشن کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ٹیسٹ تو ریلائبل ہے, لیکن جو نگران ہے وہ بہت ڈھیلا ہے, بچے نقل کر رہے ہیں, کاپیاں کر رہے ہیں, تو وہ جو کنڈیشن اثر انداز ہوئی تو وہ پیپر ریلائبل نہ رہا. جب دوبارہ وہی پیپر لیا تو نگران سخت آ گیا, تو اب وہ کنڈیشن سیم نہ رہی, اس لیے وہ پیپر ریلائبل نہیں ہے. ڈیفیکلٹی آف ٹیسٹ, ہر ٹیسٹ کی میں نے بتایا کہ ایک ڈیفیکلٹی لیول ہوتا ہے. اگر آپ نے وہ پیپر بچوں کی ٹیلنٹ سے زیادہ ڈیفیکلٹ بنا دیا تو بچے اس کو نہیں حل کر پائیں گے. اگر بہت آسان بنا دیے تو سارے حل کر لیں گے, لیکن وہ پیپر جو ہے وہ ریلائبل نہیں رہے گا. تو اس چیزوں کو ذہن میں رکھیں. یہ وہی چیزیں ہیں جس کو میں نے ابھی بیان کیا ہے. اسپریڈ آف سکور ہے, ٹیسٹنگ کنڈیشن ہے, ڈیفیکلٹی آف ٹیسٹ ہے. ان رینج آف ٹیلنٹ سے مراد کہ دا رینج آف ٹیلنٹ, اچیومنٹ اور ابیلٹی آف دا پیپلز آن ہوم دا ریلائبلٹی از بیسڈ ہیز ڈائریکٹ افیکٹ آن دا ریلائبلٹی کوفیشنٹ. یعنی اگر بچے جو ہیں ان کا رینج آف ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ بہتر ہے تو پیپر ریلائبل ہوگا. کیونکہ وہ بچے جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ سمجھ کے پیپر کو کرتے, تو آج بھی رزلٹ وہی ہوگا, کل بھی وہی ہوگا. اسپریڈ آف سکور میں نے بتا دیا کہ اگر وہ سکور کی رینج زیادہ ہوگی تو اسپریڈ آف سکور زیادہ ہوگا تو ریلائبل ہوگا. ٹیسٹنگ کنڈیشن بھی بتا دی کہ اگر نگران ڈھیلا ہے یا ایک نگران بہت سخت ہے تو پھر دونوں میں معاملات مختلف ہوں گے. ڈیفیکلٹی آف ٹیسٹ, کہ ٹیسٹ کا جو ڈیفیکلٹی لیول ہے اس کو بھی وہ بھی ریلائبلٹی پر اثر انداز ہوتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں فیکٹرز آف گڈ ٹیسٹ. ایک اچھے ٹیسٹ میں کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں؟ پہلا ڈسکریمنیٹنگ پاور. ڈسکریمنیٹنگ پاور کیا ہے؟ ڈسکریمنیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا لحاظ نہ کرنا, کون مشکل ہے, کون ذہین ہے, کون ذہین نہیں ہے, کون ڈل ہے, کس طرح کا ہے. اپنے ایک پیٹرن کے مطابق پیپر بنانا, وہ پیپر نہ کسی کو فائدہ دے, یعنی کسی کو لچک نہ ملے. ایسا پیپر ہو کہ جس کے اوپر جتنا بچہ جس لیول کا ہے اس بچے کی پرفارمنس اتنی ضرور شو ہو. ڈسکریمنیٹنگ پاور آف دا ٹیسٹ از دا پاور ٹو ڈسکریمنیٹ بٹوین دا اپر اینڈ لوور گروپس ہو لک دا بیسٹ ٹک دا بیسٹ. یعنی یہ خیال ہی نہ ہو کہ اس میں اپر لیول کے کون سے لوور لیول, کن کے مطابق بنانا ہے. بعض اوقات جب پیپر بناتے ہیں تو بہت ٹف بڑے بچوں کے لیول کا یا بہت آسان چھوٹے بچوں کے لیول کا, وہ نہیں ہے. یعنی ڈسکریمنیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیپٹر میں سے سوال لیا جائے جو ریپریزنٹیٹیو ہو اس کا. جس بچے نے 2 ہی چیپٹر کیے ہیں وہ 2 کے جواب دے سکے, جس نے 4 کے کیے وہ 4 کے جواب دے سکے. تو وہ اس طرح سے ڈسکریمنیٹ ہو کہ کسی ایک پہ فوکس نہ کرے. دوسرا پریکٹیکیبلٹی. اب یہ جو لفظ ہوتا ہے پریکٹیکیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا عملی طور پہ وہ قابل عمل ہے, اس کے لیے کیا ہونا ہے. تو پریکٹیکیبلٹی آف دا ٹیسٹ ڈیپینڈس اپان ایڈمنسٹریٹو ایز.
ایک تو یہ ہے کہ جس پیپر کو آپ نے لینا ہے، ایڈمنسٹر کرنا ہے، بنانا ہے، بچوں کو دینا ہے، بچوں سے واپس لینا ہے آگے، اس کی سکورنگ کرنی ہے، وہ سارا ایزی میتھڈ ہو، یعنی آسان طریقہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، اس کو زیادہ ڈیفیکلٹ نہ بنایا جائے۔ دوسرا کہ سکورنگ ایز کہ وہ پیپر اس طرح سے ہو کہ جو بندہ مارکنگ کرتا ہے اس کو کوئی مشکل نہ ہو، اس کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اس طرح سے اس کی ڈویژن کی ہو، اس طرح سے اس کے سینٹینسز ہو، اس طرح سے وہ واضح ہو کہ ہر سوال کے آگے بتایا کہ اس کے کتنے نمبر ہے، کتنے نمبر، تاکہ سکورنگ میں آسانی رہے۔ آگے انٹرپریٹیو ایز، پھر یہ کہ جب ہم انٹرپریٹ کریں، یعنی انہی نمبروں کی بنا کے اوپر نتیجہ نکالیں کہ بچے کی کیا صورتحال ہے تعلیمی معاملات میں، تو وہ انٹرپریٹیشن میں بھی ہمیں آسانی ہو، مشکل نہ ہو۔ اور اکانومی سے مراد یہ ہے کہ جو پیپر ہم لیں وہ اکانومیکل ہو، یعنی بہت زیادہ ٹائم کنزیوم بھی نہ اس کے اوپر ہوتا ہو، بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ نہ ہوتا ہو، تو اس لیے وہ اکانومی ہو۔ آگے کمپیریٹیبلٹی ہوتا ہے کہ جب ہم ایک بچے کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اس کے جب نمبر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس کو کسی اور سے کمپیئر بھی کر سکتے ہیں، یعنی کسی اور ٹیسٹ کے ساتھ، کسی اور چیز کے ساتھ، ماضی کے ساتھ، تو وہ کمپیریٹیبلٹی ہو۔ A test possesses compatibility when scores resulting from its use can be interpreted in terms of a common base that has a natural or accepted meaning۔ اب جب ہم پیپر ایک لیتے ہیں تو اس ٹیسٹ میں سے جب نمبر لگاتے ہیں تو اسکور ایسا ہونا چاہیے کہ جو عام سینس کا ہو، جو عام سینس سے مراد کہ عام بندہ بھی اس کو سمجھ سکے، اس طرح کی سکورنگ ہو جس کو ہر بندہ سمجھ سکے، اس کو گریڈنگ میں ہو، اس کے مارکس میں ہو، اس کی جو جس طرح سے ہم دیگر سٹیٹس دے دیتے ہیں کہ ایکسیلنٹ ہے، گڈ ہے، بیٹر ہے، اس طرح سے وہ کسی کو سمجھ سکے عام بندہ، ایسا ٹیسٹ نہ ہو کہ جس کو سمجھا نہ جا سکے۔ دیر آر 2 میتھڈس فار اسٹیبلشنگ کمپیریٹیبلٹی۔ اب کمپیریٹیبلٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ پہلے اویلیبلٹی آف ایکویلنٹ پیرالل فارم آف ٹیسٹ۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹیسٹ ہمارا جو ہو وہ دوسرے ٹیسٹوں کے پیرالل ہو، جس طرح سے دوسرے سبجیکٹ ہیں دوسرے لیتے ہیں، جس طرح سے ہم جب پیپر لیتے ہیں تو بورڈ کے پیٹرن کے مطابق لیتے ہیں نا، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے یہ کمپیریٹیبلٹی ہے، ہم بورڈ کے پیپر کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ بچے نے کتنے نمبر لیے۔ آگے اویلیبلٹی آف ایڈیکویٹ نارمز، اور پھر جو اصول و ضوابط طے کرتے ہیں وہ بھی مناسب ہونے چاہیے پیپر کے لیے، ٹائم بھی اس کے مطابق رکھیں، جس طرح وہ ٹائم دیتے ہیں اسی طرح سے پیپروں کا سٹرکچر ہو، اسی طرح سے اس کا مارکنگ لیول بھی ہو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں یوٹیلیٹی آف ٹیسٹ۔ یوٹیلیٹی سے مطلب ہوتا ہے افادیت، ایک ٹیسٹ کی افادیت کیسے ہو سکتی ہے، یعنی وہ کس طرح سے ہمارے لیے ذوق اور تسکین کا باعث ہوتا ہے۔ A test has utility if it provides the test condition that would facilitate realization of the purpose for which it is meant۔ اب ٹیسٹ جو ہوتا ہے تب یوٹیلیٹی رکھتا ہے، ہمارے لیے افادیت رکھتا ہے اگر اس کی رزلٹ سے وہ چیزیں واضح ہو جائیں، وہ مقصد واضح ہو جائے جس مقصد کے لیے ٹیسٹ لیا ہے، یعنی اگر اس ٹیسٹ سے وہ مقصد ہی حاضر ہمارے سامنے نہ آئے، جس ایبلٹی کو چیک کرنا ہے، جس بات کو چیک کرنا ہے، اگر وہ سامنے نہ آئے، ظاہر نہ ہو، تو وہ ٹیسٹ یوٹیلیٹی نہیں رکھتا، اس کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ اگر وہ ہمارے اس مقصد کو حاصل کرنے میں یا ریئلائز کروانے میں کہ کس چیز کو ہم نے چیک کرنا تھا وہ ہوگی ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر یوٹیلیٹی ہے۔ اب 2 اصول ذہن میں رکھیں ٹیسٹ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے۔ اس کے اصول ہے سمپلسٹی۔ تو سمپلسٹی مینس دیٹ دا ٹیسٹ شوڈ بی ریٹن ان اے کلیئر، کریکٹ اینڈ سمپل لینگویج۔ ٹیسٹ ایسا ہونا چاہیے جو صاف، آسان اور درست سنٹینسز کی صورت میں ہو۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو کیپ دا میتھڈ آف ٹیسٹنگ ایز سمپل ایز پاسبل، یعنی ٹیسٹ کا میتھڈ اتنا سادہ رکھنا چاہیے جتنا ممکن ہو، وائل اسٹل ٹیسٹنگ دا اسکل یو انٹینڈ ٹو ٹیسٹ، اور پھر بھی جو اسکل آپ نے ٹیسٹ کرنی ہو اس کا مقصد اس اسکل کو ٹیسٹ کرنا ہی ہو، لیکن صرف اس کو آسان بنائیں، یعنی پیپر آسان نہ ہو، پیپر اسی طرح جس چیز کو چیک کرنا ہے، سنٹینس آسان ہو، اس کا جو اس کو بندہ سمجھ سکے، پرکھ سکے۔ اوائڈ ایمبیگوس کویسچنز، جو مبہم سوال ہیں جس سے کوئی واضح بات سامنے نہیں آتی، اس سے بچیں۔ اینڈ ایمبیگوس انسٹرکشنز، اور اسی طرح سے جب پیپر انسٹرکٹ کر رہے بنا رہے ہیں تو وہاں بھی جملے یا سنٹینس ایسے نہ لیں جس کے اندر ابہام پایا جائے۔ اس کے بعد ہے اسکوربلٹی۔ اسکوربلٹی جس کا اسکور جس کو کیا جا سکے، جس کو میئر کیا جا سکے۔ اسکوربلٹی مینس دیٹ ایچ آئٹم ان دا ٹیسٹ ہیز اٹس اون مارک ریلیٹڈ ٹو دا ڈسٹریبیوشن آف مارک
given, یعنی جو ٹوٹل مارکس دیے ہوتے ہیں ہر سوال کے، اس میں سے علیحدہ علیحدہ نمبر ہوتے ہیں. ہر سوال کا نمبر جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل مارکس کی پارٹیسپیشن ہو، اس کا ایک نمائندہ ہو، اس کی نمائندگی کرتا ہو. تو یوں سمجھ کہ ڈسٹریبیوشن آف مارکس اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جو واقعی پتہ چلے کہ یہ ٹیسٹ کے اندر اس سوال کا اتنا رول ہے، اتنا رول ہے، جتنا سوال اس کے مطابق اس کے نمبر ہو. اس کو بولتے ہیں اسکوربلٹی. اب دیکھتے ہیں فیکٹرز ان دا ٹیسٹ اٹ سیلف. اب جو ٹیسٹ ہے اس کو بہتر کرنے میں خود اس کا اپنا کیا رول ہے، کون سے عناصر ہیں. پہلے ان کلیئر ڈائریکشن. اگر ڈائریکشن ہدایات جو اوپر دی ہوتی ہیں وہ کلیئر نہیں ہے تو پھر ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی بھی اور لائبلٹی دونوں خراب ہوں گی. ریڈنگ ووکیبلری اینڈ سینٹینس اسٹرکچر 2. اب اسی طرح سے جو ریڈنگ ووکیبلری ہوتی ہے اور سینٹینس کا اسٹرکچر جو ہوتا ہے، اگر سینٹینس بہت مشکل ہو، الفاظ مشکل استعمال کیے ہوں تو اس سے بھی ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ویلڈ نہیں ہوتا. ان اپروپریٹ لیول آف ڈیفیکلٹی آف دا آئٹمز. جو آئٹم آپ نے وہ ڈالی ہیں اس کا ڈیفیکلٹی لیول بھی دیکھنا ہے کہ بچوں کے لیول کے مطابق ہے. اسی طرح پورلی کنسٹرکٹڈ ٹیسٹ آئٹمز. اگر آپ نے ٹیسٹ آئٹم جو رکھی ہیں، جو سوالات لکھے ہیں، اگر اس کی کنسٹرکشن جو ہے بڑی پورلی ہے، یعنی اس کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، درست نہیں ہیں، بے ڈھنگ ہیں، کوئی ترتیب نہیں ہے، تو یہ پورلی کنسٹرکٹڈ ہوگا. آگے ایمبیگوٹی، یعنی ابہام نہ پایا جاؤ. ابہام سے مراد جس میں جو سوال ایسا ہو کہ اس کے اندر ایک سے زیادہ مطلب نکلتے ہوں تاکہ بچہ کنفیوز نہ ہو جائے، ایک ہی مطلب نکلے اور واضح ہو. ٹیسٹ آئٹمز ان اپروپریٹ آف دا آؤٹ کمز بینگ میئرڈ. اب جو یہ ہے کہ ٹیسٹ آئٹم جو ہیں ان اپروپریٹ، اگر وہ غیر موضوع ہوں تو پھر بھی جو ہم نے آؤٹ کم نکالنے ہیں وہ پاسبل نہیں ہوں گے. اس لیے وہ پراپر ہی ہونے چاہیے، اس کی آئٹم جو ہوتی ہے جو مناسب ہی ہونی چاہیے، جس کے اصول میں نے پہلے بتا دی کہ سمپل ٹو ڈیفیکلٹ یا سمپل ٹو کمپلیکیٹڈ، ایزی ٹو ڈیفیکلٹ، اس طرح سے رکھیں تو وہ، اور بلوم ٹیکسانومی یا کسی نہ کسی ٹیکسانومی کو وہ اپروچ کرتے ہوں. اب آپ دیکھیں کویشچن کیا ہے. ابھی تک ہم نے بات کی ٹیسٹ کی. ٹیسٹ کے اندر کویشچن ہوتا ہے. کویشچن کیا ہے؟ اٹ از نیسیسری فار ایوری ٹیچر اینڈ ایویلیٹر ٹو نو وٹ از دا کنسیپٹ آف اے کویشچن. یعنی ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ سوال ہوتا کیا ہے. وٹ آر دا ٹائپس آف کویشچن. کویشچن کی ٹائپس کیا ہیں، اقسام کیا ہیں. وٹ از گڈ کویشچن، اچھا سوال کیا ہوتا ہے. ہاؤ ٹو فریم اے گڈ کویشچن، ایک اچھا سوال کیسے فریم کیا جاتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے. اینڈ ہاؤ ڈز اے کویشچن برنگ ڈائنامزم ان دا ٹیچنگ لرننگ پروسیس. اب ڈائنامزم ہوتا ہے متحرک کر دینا، کسی چیز کو محرک کر دینا. اب کون سے سوالات ہیں، ایسے سوالات ہیں جو ہمارے ٹیچنگ لرننگ میتھڈ کو بھی بوسٹ کر دیتے ہیں، اس کو بہتر بنا دیتے ہیں. وی میں ڈیفائن اے کویشچن ایز، ہم اس کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں، وربل اور نان وربل ٹول آف انکوائری. یعنی کسی چیز کے بارے میں پوچھنے کا جو ٹول ہے وہ وربل ہو یا نان وربل ہو. اب یہاں پہ میں تھوڑی سی پہلے وضاحت کر دوں کہ وربل ہوتا کون ہے. وربل وہ چیزیں ہوتی ہیں جو یا آپ اورل یا جس کو بولتے ہیں ورڈز کی صورت میں پوچھتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ ایک ٹیکسٹ آپ نے لکھ دیا کہ وٹ از یور ایج، آپ کی عمر کیا ہے، یہ ہے ریٹن فارم میں، ورڈز میں ہے، یہ تو ہو گیا وہ. اور دوسرا اورل بھی ہوتا ہے، زبانی بھی پوچھ سکتے ہیں وٹ از یور ایج. تو یہ دونوں وربل میں ہی آتی ہیں. یعنی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وربل سے مراد ہوتا ہے اورل اینڈ ریٹن ان ورڈز، جو الفاظ میں لکھا جائے یا جو زبانی ہو، یہ وربل ہوتے ہیں. اور نان وربل کیا ہوتے ہیں؟ نان وربل وہ ہوتے ہیں جو باڈی لینگویج سے ہوں. مثال کے طور پہ بعض اوقات ہم آنکھ کے اشارے سے کوئی کسی سے کوئی پوچھ لیتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے کسی کو آنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، کسی کو جانے کے لیے اپنے چہرے کے تاثرات سے اشارہ کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ نان وربل ہے. پھر ذہن میں رکھ لیں کہ وربل سے مراد اورل جو زبانی ہوتا ہے یا جو ریٹن جو ورڈز میں ہوتا ہے، اور نان وربل وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے باڈی لینگویج ہے، باڈی کے جو اشارے ہیں، جس میں ہم آنکھ کے اشارے کے ساتھ، چہرے کی تیوری کے ساتھ کسی کو ویسی سر ہلا کے کوئی نہ کوئی جواب دے دیتے ہیں یا سوال پوچھ لیتے ہیں، تو اس کو ہم نان وربل بولتے ہیں. تو سوال کیا ہوتا ہے کہ وربل اور نان وربل ٹول آف انکوائری، یعنی پوچھنے کا وربل یا نان وربل طریقہ، فریمڈ ان اے پرٹیکولر کنٹیکسٹ اور سیٹنگ، جو ایک خاص کنٹیکس یعنی خاص تناظر میں بنایا جائے. تناظر کیا ہوتا ہے؟ تناظر وہ ہے جس کے بارے میں ہم پوچھنا چاہتے ہیں. تناظر وہ ہے جس چیز کے بارے میں مثال کے طور پہ آپ جو کوڈ پڑھ رہے ہیں 6507، اب وہ جو آپ کا سوال ہے وہ اسی کے تناظر میں ہونا چاہیے، اسی کے متعلق ہونا چاہیے. اس کو بولتے ہیں کانٹیکسٹ اور سیٹنگ. یہ اس کی سیٹنگ ہے، اس کے بارے میں وہ سوال ہونا چاہیے.
اب ہم دیکھتے ہیں فیکٹرز آف اے گڈ کویشچن، ایک اچھے سوال کے کون سے عناصر ہیں. کویشچن شوڈ بی آبجیکٹیو سینٹرڈ، یعنی پہلے آبجیکٹیو سینٹرڈ ہونا چاہیے. آبجیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے جس کا جواب ایک ہو، میرا جواب آپ کا جواب الگ الگ نہ ہو. تو سوال ایسا ہونا چاہیے گو اس کے اندر سبجیکٹیوٹی بھی آ سکتی ہے لیکن زیادہ آبجیکٹیوٹی شو ہو. اٹ مسٹ بی کنٹیکسٹ اینڈ پرپز اسپیسیفک، ایک تو کنٹیکسٹ پر مبنی ہو جس سے ہم لے رہے ہیں، اور دوسرا جو مقصد ہے اس پر مبنی ہو. اٹ مسٹ انشور ایڈیکویٹ کوریج آف اسپیسیفک کنٹینٹ، اور پھر یہ کہ جو ایک اسپیسیفک کنٹینٹ ہے، خاص جو ہمارا ہدف ہے، خاص جو ہمارا متن ہے، جو ہماری کتاب ہے، جتنا حصہ اس کے یہ مطابق ایڈیکویٹ ہو، کافی کوریج اس کو دیتا ہو. اٹ شوڈ ایووک انٹینڈیڈ رسپانس، اور اس کے اندر سوال کے اندر وہ رسپانس ہمیں بچوں سے نظر آنا چاہیے جس کو لینے کا ہمارا ارادہ ہے. انٹینڈیڈ رسپونڈ، جو مطلوبہ رسپونڈ ہے، رد عمل ہے، وہ ظاہر کرنے والا ہو. یہ سوال ایسا ہو ان کو ابھارے، وہ اس کا جواب اس طرح سے دے. اٹ شوڈ جنریٹ رسپانسز ٹو ایکسیپٹیبل لیول آف پرفارمنس. اب یہ سوال ایسا ہونا چاہیے جو ایک پرفارمنس کا ایک ایکسیپٹیبل لیول ہے اس کے اندر رد عمل پیدا کرے. یعنی ایکسیپٹیبل لیول آف پرفارمنس کیا ہے؟ یعنی سوال اس کے مطابق ہونا چاہیے جس طرح سے بچوں کی ہم پرفارمنس چاہتے ہیں، جو کارکردگی چاہتے ہیں، ان سے بیانڈ نہیں ہونا چاہیے، نہ لو ہونا چاہیے. A question should ensure congruence between process and product responses. اچھا یہ بھی ہے کہ جو سوال ہونا چاہیے وہ بچے کی پروسیس اور پروڈکٹ دونوں کے بارے میں رسپانس دیتا ہو. دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. پروڈکٹ ہے بچے کا جو رزلٹ ہے وہ ہمارے سامنے پروڈکٹ ہے، بچہ جو اظہار کرتا ہے ہمیں جواب دیتا ہے وہ پروڈکٹ ہے. لیکن ایک پروسیس بھی ہے جس میں سے وہ گزرا ہے، وہ ہے اسکول کا کلچر، وہ اسکول کی نارمز، وہ اسکول کے اندر ٹیچر کا میتھڈ، وہ اسکول کے اندر کس طرح سے اس کو تیار کیا. یہ سارا پروسیس ہے. وہاں سے اس نے جو ایٹیکیٹ سیکھے، وہاں سے جو اس نے بہترین چیزیں سیکھیں، اس کا اظہار اس کی باڈی لینگویج سے اور دیگر چیزوں سے نظر آنا چاہیے، اس کے الفاظ سے نظر آنا چاہیے. وہ اس کا ہم اس کو بولتے ہیں پروسیس رسپانس. اٹ مسٹ بی ورڈن ان پیپر لینگویج، پراپر لینگویج، اور اسی طرح سے جو فکرے ہیں وہ پراپر لینگویج میں ہی لکھنے چاہیے اس کے الفاظ کو. اٹ مسٹ ییلڈ appropriate indices of difficulty or facility level and of discrimination. ایک تو یہ ہے کہ ڈیفیکلٹی لیول ان بچوں کے مطابق ہو پیپر کا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیفیکلٹی لیول کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو، یعنی وہ کسی کا فرق نہ کرے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، کس بچے کی زیادہ، یعنی اس پیپر اس طرح سے نہ بنایا جائے کہ خاص گروپ کو سامنے رکھا جائے، کہ بلکہ تمام طرح کے بچوں کو سامنے رکھ کر بنایا جائے. ایوری کویشچن شوڈ بی ٹائم اینڈ کاسٹ افیکٹو. اب ہر پیپر جو ہوتا ہے ٹائم کے لحاظ سے ٹائم باؤنڈ ہو، یعنی وقت میں حل ہو سکتا ہو، اور کاسٹ کے لحاظ سے زیادہ کاسٹلی نہ ہو، اکانومی ہو اس کے اندر. اٹ شوڈ انشور میکسیمم اسکورنگ آبجیکٹیوٹی. اب آبجیکٹیوٹی پھر میں وہی بات کروں گا، آبجیکٹیوٹی سے مراد ہوتا ہے کہ میں پیپر لگاؤں، نہ مارک کروں یا آپ لگائیں، وہ میکسیمم اس کے اندر ایک جیسی ہم آہنگی پائی جانی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ بالکل ہی نمبر نہ دیں اور میں بہت نمبر دے دوں، ایسا پیپر ہو. اب ہم دیکھتے ہیں آگے کہ آبجیکٹیوٹی اینڈ یوزیبلٹی آف اے ٹیسٹ اینڈ کویشچن. ایک ٹیسٹ یا کویشچن کی جو آبجیکٹیوٹی ہے، جس طرح سے میں نے بتایا کہ اس سے جو ہم مراد لیتے ہیں وہی آپ کی نظر میں وہی میری نظر میں ہو، اور یوزیبلٹی اس کا استعمال. یوٹیلیٹی اینڈ پریکٹیبلٹی. ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کے اندر یوزیبلٹی ہونی چاہیے، قابل استعمال ہو اور اس کے اوپر عملی طور پہ عمل ہو سکے. اور دوسرا ایز آف ایڈمنسٹریشن، اس پیپر کو آسانی سے ایڈمنسٹر کر سکے، بنا سکیں، ڈیلیور کر سکے، بچوں سے لے سکیں، اور مخصوص اس کے ٹائم کے اندر وہ حل بھی ہو سکے. ٹائم ریکوائرڈ فار ایڈمنسٹریشن، اور اس کے لیے جو پیپر کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کا ٹائم جو ہے ریکوائرڈ وہ بھی صحیح ہونا چاہیے، نہ بہت لمبا پیپر نہ بہت چھوٹا، یعنی مناسب ہونا چاہیے. ایز آف اسکورنگ، پھر یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا کہ اسکورنگ میں آسانی ہو. ایز آف انٹرپریٹیشن اینڈ اپلیکیشن، یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ انٹرپریٹیشن اور اپلیکیشن میں وہ آسانی پیدا کریں. اسی طرح اویلیبلٹی آف ایکویلنٹ اور کمپیریبل فارمز، یہ بھی ہے کہ اس کو کمپیئر کیا جا سکے جو اصل سٹرکچر ہے ہمارا، جس طرح بورڈ کے پیپر ہیں. اور کاسٹ آف ٹیسٹنگ، جو اس کی کاسٹ ہے وہ بھی کم آنی چاہیے. تو یہ تھا میرا لیکچر جو آج تھا، یہ ایک ٹیسٹ کے بارے میں کہ ٹیسٹ کیسا ہونا چاہیے. آپ کو اچھا لگے
تو ضرور میرا چینل بھی سبسکرائب کیجئے، دوسرے دوست و احباب میں بھی اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے، اور انشاءاللہ اسی جو میں نے ابھی بنایا اس کے اور بھی جو باقی یونٹ رہتے ہیں ان کے بھی سارے جو ہیں آپ کو انشاءاللہ کل تک اویلیبل ہوں گے لیکچرز۔ اللہ حافظ۔